नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिइज़्ज़तिही व जलालिही ततिम्मुस सालिहात। शुक्र उस ज़ात का, उस अल्लाह का जिसके नाम से, जिसकी जलाल से तमाम अच्छे काम पाया तकमील तक पहुँचते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मेरे इलाज का एक सेकंड मरहला भी पाया तकमील तक पहुँचा दिया। पहले 6 महीने गुज़र गए अल्हम्दुलिल्लाह कीमोथेरेपी में, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी कुरान क्लास भी चलती रही। और ये सेकंड मरहला था सर्जरी का। आप सबकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला ने सबकी दुआएं सुनी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता भी नहीं चला, बहुत ही आसानी के साथ ये मरहला भी तय हो गया। अब तीसरा मरहला है रेडिएशन का। आप सबसे फिर दुआओं की दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला ये मरहला भी खैर आफ़ियत से पाया तकमील तक पहुँचाए और इस इलाज को ज़रिया सेहत बना दे। मज़ीद कोई उलझनों में और मज़ीद कोई परेशानियों में अल्लाह ताला ना डाले। अल्लाह ताला शिफ़ा दे, ऐसी शिफ़ा अल्लाह युगादिरु सक़मा, जिसके बाद कोई बीमारी बाकी ना रही। अल्लाह का शुक्र है थोड़ा सा गैप आया हमारी क्लास में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज से हम फिर ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं। पिछले कीमोथेरेपी के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह हमने 7 पारे तकरीबन पढ़े हैं सूरह यूसुफ से ऑनवर्ड्स। अल्लाह का शुक्र है, जैसा तैसा कोई गलती कोताही हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला चलता रहा, आगे भी अल्लाह ताला से दुआ है ये हमारा सिलसिला जारी और सारी रखे अल्लाह ताला। आज हम सूरह क़सस की आयत नंबर 14 से 21 तक पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जो पिछला सिलसिला था, थोड़ा सा हम उसको अगर ज़हन नशीन कर लें। सूरह क़सस में जैसा कि आपको पता है कि वाक़यात हैं अम्बिया के, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या चल रहा था। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस वाक़े में हमने जो पिछली आयत पढ़ी थी वो ये थी कि मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अपने बच्चे को अल्लाह के हुक्म से एक संदूक में बंद करके पानी की लहरों के हवाले कर दिया था। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने अपनी वालिदा के कहने पर दरिया के किनारे किनारे उस संदूक पे नज़र रखे हुए वहाँ तक पहुँच गई थी। और इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के दरबार में पहुँच गए थे। तो आगे से अब सिलसिला वही आगे चलता है। और मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के दरबार में परवरिश पाते रहे। वलम्मा बलग अशुद्धहु, और जब पहुँच गए मूसा अलैहिस्सलाम अपनी जवानी को, और अल्लाह ने जो वादा किया था ना मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा से कि मैं बच्चे को दरिया में बहा दो, संदूक में डाल के हम इसे आप तक लौटाएंगे, तो अल्लाह ने वो वादा भी उनसे पूरा कर दिया था। और पूरा इस तरह से किया था कि जब वो उनकी बहन वहाँ पहुँची और देखा कि दूध पिलाने वाली बहुत सी ख़वातीन आई हैं और वो बच्चे को दूध पिलाना चाहती हैं, लेकिन बच्चा किसी का दूध नहीं पीता, तो अल्लाह ताला ने एक ऐसा सबब बनाया कि उनकी बहन ने कहा कि मैं कुछ लोग आपको बता सकती हूँ, एक फ़ैमिली ऐसी जो हो सकता है कि उनका उस खातून का दूध ये बच्चा पी ले। तो उसने अपनी वालिदा ही का बताया, और अल्लाह ताला ने ये सबब बना दिया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी वालिदा का दूध पी लिया। जो किसी भी खातून का दूध कबूल नहीं कर रहे थे,
تو اپنی والدہ کا دودھ جب انہوں نے پی لیا تو انہوں نے پھر ان سے درخواست کی کہ آپ ان کو یہاں رہ کے دودھ پلائیں۔ تو حضرت موسیٰ کی والدہ نے کہا تھا کہ نہیں، میرے گھر میں بچے ہیں، شوہر ہے، تو میں تو یہاں نہیں رہ سکتی، تو لہٰذا انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بچے کو اپنے ساتھ لے جائیں، ہم آپ کو اس کا معاوضہ دیتے رہیں گے۔ اب دیکھیں اللہ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی، جب ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، تو اللہ پھر کیسے کیسے سبب بناتا ہے کہ اب موسیٰ اپنے بیٹے کو دودھ بھی پلا رہی ہیں، اس کا معاوضہ بھی لے رہی ہیں۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، اور پھر یہاں سے اب جو سلسلہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے ہیں، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب وہ پہنچا اپنی جوانی کو، وَاسْتَوَى، اور پورا توانا ہو گیا۔ وَاسْتَوَى، استوا یستوی کا مطلب ہوتا ہے پورا ہو جانا، مکمل ہو جانا، توانا ہو جانا، ہر لحاظ سے توانا ہو گیا۔ آتیناہ، تو ہم نے دی اس کو، حکمن، حکمت، و علما، اور علم، ہم نے اسے علم و حکمت سے نوازا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نجزی المحسنین، ہم جزا دیا کرتے ہیں محسنین کو، احسان کرنے والوں کو۔ یعنی جب ظاہری اور باطنی طور پر پورے اعتدال کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام استوار ہو گئے اور آپ کی پختگی کی عمر آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خصوصی علم و حکمت سے نوازا۔ حکمت ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اسے حکمت دی گئی، اسے خیر کثیر عطا کر دی گئی۔ علم و حکمت، دانائی اس کا مطلب ہے فہم و فراست، قوت فیصلہ، اور علم سے مراد ہر طرح کا علم، دینی بھی اور دنیاوی بھی، دونوں طرح کے علوم اس میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کے علم سے نوازا تھا، اور پھر بادشاہ وقت کے پاس ان کی تربیت ہوئی تھی، پرورش ہوئی تھی، ایک شہزادے کی حیثیت سے انہوں نے وہاں پہ پرورش پائی تھی، تو اس وجہ سے ان کو تمام دنیاوی علوم بھی حاصل ہو گئے تھے جو اس زمانے کے مصر کے لوگوں میں عام پائے جاتے تھے۔ اس حکم اور علم کے عطیے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا۔ اس سے مراد یہاں نبوت نہیں ہے، کیونکہ نبوت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کئی سال بعد عطا کی تھی، تو یہاں حکمت اور علم مراد ہے۔ اور اسی طرح ہم جزا دیا کرتے ہیں محسنین کو۔ جوانی کو پہنچنے کے بعد علم و حکمت کا ملنا ایک بہت بڑی نعمت ہوا کرتی ہے۔ وَدَخَلَ الْمَدِینَةَ عَلَىٰ حِینٍ غَفْلَةٍ، اور داخل ہوئے وہ شہر میں عَلَىٰ حِینِ غَفْلَةٍ، غفلت کے وقت میں۔ اب وہ غفلت کا وقت کون سا ہو سکتا ہے؟ صبح کا وقت بھی ہو سکتا ہے جب لوگ بھی سوئے ہوئے ہوں، یا گرمی میں دوپہر کا وقت بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی رات کا وقت بھی، کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ اس سے مراد وہ ہے کہ جب سنسان پڑا ہو شہر، سناٹا چھایا ہو، اس وقت میں وہ اس شہر میں داخل ہوئے۔ داخل ہونے سے مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ تو کیپٹل میں رہتے ہوں گے، شاہی محل میں رہتے ہوں گے جو عام آبادی سے باہر ہوگا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اس محل میں رہتے تھے، اس لیے شہر میں نکلے نہیں کہا، بلکہ یہ کہا شہر میں داخل ہوئے، تو شہر اس سے ہٹ کے ہوگا ذرا ان کے محلات سے، تو وہاں اپنے محل سے نکل کے وہ شہر میں داخل ہوئے ایک دن، اور وہ وقت ایسا تھا جب کہ کوئی غفلت کا وقت تھا، یعنی بہت زیادہ لوگ وہاں پہ نہیں تھے۔ من اہلیہا، اس کے رہنے والوں کی غفلت کا وقت تھا۔ وہ ہین ہوتا ہے وقت، علی ہینی، ایسے وقت میں، غفلت جو غفلت کا تھا، من اہلیہا، اس کے رہنے والوں کی۔ فوجدہ، تو اس نے پایا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ پایا، کس کو؟ فیہا، اس میں، رجلینی، رجل ان کی مثنیٰ ہے، دو آدمیوں کو، یقتتلانی، جو لڑ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دو آدمیوں کو وہاں پہ لڑتے ہوئے پایا۔
حاضہ یہ یعنی ان میں سے ایک، من شیعتہ اس کی قوم سے تھا، یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا، وحاذا اور یہ یعنی جو دوسرا تھا، من عدوہ اس کی دشمن قوم سے تھا، یعنی قبطی قوم سے تھا۔ فاستغاثا پس مدد مانگی، فریاد کی، استغاثہ کیا۔ استغاثہ کا لفظ بہت کامن بھی ہے، دعاؤں میں ہم اکثر مانگتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ہم کہتے ہیں، اے زندہ قائم رہنے والے تیری رحمت کے ساتھ ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں، استغیث میں فریاد کرتا ہوں۔ تو استغاثہ اردو میں بھی ہم عدالتوں میں بھی کہتے ہیں کہ استغاثہ جو ہے نا جو فریادی ہے۔ تو فاستغاثہ پس فریاد کی اس سے یا مدد مانگی اس سے، الذی اس نے، من شیعتہ جو اس کی قوم سے تھا، یعنی بس بنی اسرائیل سے جو شخص تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی، الذی اس کے خلاف، علی کا مطلب ہے کہ اس کے خلاف، الذی وہ جو، من عدوہ اس کے دشمن سے تھا۔ اب دشمن قوم سے کون تھا؟ جو قبطی قوم کا بندہ تھا، اس کے خلاف اس شخص نے مدد طلب کی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بہت جوشیلے بھی تھے، جوان تھے، فوقذہ تو مکہ مارا اس کو، موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ رسید کیا۔ وقذہ کا مطلب جو ہوتا ہے نا، دونوں معنی اس کے ہوتے ہیں، تھپڑ مارنا بھی اور مکہ مارنا بھی۔ تو اب چونکہ ظاہر ہے تھپڑ مارنے سے تو کوئی شخص مر نہیں سکتا، تو یہاں اس سے مکہ مارنا ہی مراد لیا جا سکتا ہے۔ فوقذہ موسیٰ تو مکہ مارا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے، فقضا تو پوری کر دی، علیہ اس پر، یعنی اس پہ اس کی زندگی ہی تمام کر دی۔ ایک ہو سکتا ہے کسی ایسی جگہ پہ مکہ لگ گیا ہو، جیسے سر میں اگر کسی کمپٹی پہ مار دیا ہو یا کسی ایسی جگہ پہ، تو بہرحال ان کا مارنے کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا، قتل کرنے کا تو ارادہ نہیں تھا، تو اس لیے قال کہنے لگے ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل سے ہے۔ اسے اندازہ ہوتا ہے کہ مکہ کھا کر جب وہ مصری گرا ہوگا اور اس نے اسی جگہ دم توڑ دیا ہوگا، تو کیسی گھبراہٹ طاری ہوئی ہوگی موسیٰ علیہ السلام پر کہ یہ الفاظ ان کی زبان سے فوراً نکلے ہوں گے کہ ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطان کے عمل سے ہے، کیونکہ ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا قتل کا، نہ انہوں نے قتل کے لیے مکہ مارا تھا، نہ کوئی شخص یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ ایک مکہ مارنے سے کوئی شخص فوراً مر جائے گا۔ اس بنا پر حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یہ شیطان کا کوئی منصوبہ لگتا ہے، اس نے ایک بڑا فساد کھڑا کرنے کے لیے یہ کام مجھ سے کروایا ہے، تاکہ ایک اسرائیلی کی حمایت میں اگر ایک قبطی قوم کو کے شخص کو مارنے کا جو الزام ہے مجھ پہ عائد ہوگا، تو وہ صرف میرے خلاف ہی نہیں ہوگا بلکہ تمام بنی اسرائیل کے خلاف مصر میں ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ تو اس لیے انہوں نے فوراً کہا کہ یہ شیطانی عمل ہے۔ انہو بے شک وہ کون؟ یعنی شیطان، عدو مضل مبین، وہ دشمن ہے، عدو مضل وہ گمراہ کرنے والا ہے، مبین بہت واضح۔ اور فوراً اللہ سے پھر دعا کرتے ہیں، قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے رب بے شک میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، مجھ سے یہ جو قصور سرزد ہوا ہے، مجھ سے یہ جو غلطی ہوئی ہے، یا اللہ مجھ سے یہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، فاغفر لی اللہ مجھے بخش دے۔ مغفرت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ درگزر کرنا، معاف کر دینا، اور ستر پوشی کے بھی ہوتے ہیں، چھپا دینے کے، جیسے مغفر کہا جاتا ہے ہیلمٹ کو بھی، جو سر کو ڈھانپتا ہے، چھپا لیتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کی دعا کا مطلب یہی تھا کہ اے اللہ میرے اس گناہ کو جسے تو جانتا ہے کہ میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، معاف فرما دے، اور اس کا پردہ بھی رکھ لے تاکہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلے۔ فغفر لہ تو بخش دیا اس کو اللہ نے، انہو بے شک وہ
هو الغفور الرحیم، وہی ہے بخشنے والا رحم کرنے والا۔ تو اللہ بخشنے والا ہے، اللہ نے ان کو بخش بھی دیا اور ان کا پردہ بھی رکھ لیا، دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں، یعنی اللہ نے ان کا قصور بھی معاف کر دیا اور حضرت موسیٰ کا پردہ بھی ڈھانپ دیا، یعنی قبطی قوم کے فرد اور قبطی حکومت کے کسی آدمی کا اس وقت ان کے آس پاس سے کہیں کوئی گزر نہیں ہوا کہ وہ قتل کے اس واقعے کو دیکھ لیتا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا یہ پردہ اس وقت تو فاش نہیں ہوا۔ قالا کہنے لگے، ربی اے میرے رب، بما انعمتا، اس وجہ سے کہ تو نے انعام کیا ہے علیہ مجھ پر، یعنی یہ مجھے معاف کر دینا اور میرا پردہ ڈھانپ لینا، میرا پردہ رکھ لینا، یہ بہت بڑا انعام کیا تو نے مجھ پر۔ فلن اکونا، تو ہرگز نہیں میں ہوں گا، ظہیراً، مددگار، للمجرمین، مجرموں کا۔ اے اللہ تو نے یہ جو احسان مجھ پر کیا ہے، اس کے بعد اب میں کبھی بھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ حضرت موسیٰ نے یہ جو بات کی ہے، اس سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ میں کسی مجرم، کسی شخص کا مددگار نہیں بنوں گا، بلکہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ میں اب کبھی ان لوگوں کا ساتھ نہیں دوں گا، اس حکومت کا ساتھ نہیں دوں گا جو دنیا میں ظلم و ستم کر رہی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اسی روز سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی حکومت سے قطع تعلق کرنے کا عہد کر لیا تھا، کیونکہ وہ ایک ظالم حکومت تھی اور اس نے اللہ کی زمین پر ایک ظالمانہ نظام قائم کیا ہوا تھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ کسی ایماندار آدمی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ظالم حکومت کا ساتھ دے، اس لیے علماء کرام بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسی عہد سے یہ بھی لیتے ہیں کہ ایک مومن کو کبھی بھی ظالم کی مدد نہیں کرنی چاہیے، خواہ وہ ظالم کوئی ایک فرد ہو یا کوئی گروہ ہو یا کوئی حکومت ہو۔ جیسا کہ ایک مشہور تابعی ہیں حضرت عطا بن ابی رباح، ان سے کسی نے پوچھا کہ میرا بھائی جو ہے وہ بنی امیہ کی حکومت میں کوفے کے گورنر کا سیکٹری ہے، اب معاملات کے فیصلے کرنا تو اس کا کام نہیں ہے، لیکن جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ اس کے قلم سے جاری ہوتے ہیں، وہ سیکٹری ہے، جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس سے لکھنے کا کام دیا جاتا ہے اور وہ فیصلے لکھتا ہے۔ وہ یہ نوکری کر رہا ہے، اگر وہ چھوڑ دے گا تو ظاہر ہے وہ بلاش ہو جائے گا، کیا کھائے گا۔ تو حضرت عطا نے جواب دیا تھا، بلکہ جواب میں انہوں نے یہی آیت پڑھی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، ربی بما انعمت علیہ فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اور فرمایا تیرے بھائی کو چاہیے کہ وہ اپنا قلم پھینک دے اور رزق دینے والا صرف اللہ ہے، اس پہ بھروسہ کرے، یہ نوکری اس کو چھوڑ دینی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور کاتب نے کسی عالم سے پوچھا تھا کہ میں تو صرف احکام لکھتا ہوں، فیصلے نہیں کرتا، فیصلے کرنے کا ذمہ دار نہیں ہوں، تو کیا ایسی نوکری میری جو ہے جس میں میں احکام گورنمنٹ کے لکھتا ہوں، وہی بنی امیہ کی حکومت میں ہی، تو کیا یہ میرے لیے جائز ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا ہو سکتا ہے کہ تمہارے قلم سے کوئی ایسا فیصلہ لکھوایا جائے کہ کسی بے گناہ کے قتل کا فیصلہ اگر حکومت نے کیا ہے تو وہ تمہارے قلم سے لکھا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کسی کا مال ناحق ضبط کیا جائے یا کسی کا گھر گرانے کا حکم دیا جائے اور وہ تمہارے قلم سے لکھا جائے گا۔ تو پھر انہوں نے یہی آیت پڑھی تھی اور کہا تھا کہ یہ نوکری چھوڑ دو، اور یہ سنتے ہی اس کاتب نے کہا تھا آج کے بعد میرا قلم بنی امیہ کے احکام جاری کرنے میں استعمال نہیں ہوگا۔ تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ پھر اللہ بھی تمہیں رزق سے محروم نہیں کرے گا۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس وقت ایک عہد کیا تھا، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، میں کبھی بھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ فاصبح، پھر اس نے صبح کی، فی المدینہ شہر میں، خائفاً ڈرتے ہوئے، یترقب انتظار کرتے ہوئے، یا کہنا چاہیے کہ دیکھتے بھالتے ہوئے،
اور اس طرح سے کہ بڑا چکنا رہتے ہوئے، یعنی خوفزدہ بھی تھے، خائفن یا ترقبو کا کہنا چاہیے مطلب ہے کہ چکنا بھی تھے کہ کوئی دیکھ نہ لے اگلی صبح۔ ظاہر ہے قتل کے بعد شہر میں لوگ قاتل کو تو ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے نا، ہر طرح سے تفتیش ہو رہی ہوگی، تحقیق ہو رہی ہوگی، چنانچہ آپ خوفزدہ بھی تھے کہ کہیں راز نہ کھل جائے اور محتاط بھی تھے۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي، تو اچانک اب وہ جو شہر میں نکلے تو اسی وقت الذی، وہ شخص، استنصرہ، جس نے مدد مانگی تھی، بالامس، کل، وہ شخص جو بنی اسرائیل میں سے تھا اور اس نے ایک قبطی شخص کے خلاف موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی تھی اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد کی بھی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یستصرخہ، فریاد کر رہا ہے اس سے، پھر وہ لڑ رہا ہے کسی سے، پھر وہ فریاد کر رہا ہے کہ میری مدد کرو۔ انہوں نے دیکھا یہ تو وہی شخص ہے، یہ آج پھر کسی سے الجھا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو پھر سے اس نے مدد کے لیے ان کو پکارنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انک لغوی مبین، بے شک تو یقیناً کھلا گمراہ ہے، معلوم ہوتا ہے تم ہی ایک شریر آدمی ہو کہ کل بھی ایک قبطی سے تمہاری لڑائی ہو رہی تھی اور آج پھر تم نے کسی سے جھگڑا لے شروع کیا ہوا ہے، لگتا ہے تمہاری فطرت ہی ایسی ہے اور تم ہر کسی سے زیادتی کرتے ہو، تم خود ہی گمراہ ہو، غوی مبین۔ فلما، پھر جب، ان ارادہ، جب اس نے چاہا، ان یبتشا، کہ وہ پکڑے، بالذی، اس شخص کو، ہوا کہ وہ، عدو لہما، دشمن ہے ان دونوں کا، قالا، اس نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اتریدو، کیا تو چاہتا ہے، ان تقتلنی، کہ تو مجھے قتل کر دے، کما، جیسا کہ قتلتا، تو نے قتل کیا، نفسن، ایک جان کو، بالامس، کل، ان تریدو، نہیں تو چاہتا، الا، مگر، ان تکونا، یہ کہ تو ہو جائے، جبارن، زبردست، جبار، فی الارض، زمین میں، وما تریدو، اور نہیں تو چاہتا، ان تکونا، یہ کہ تو ہو، من المصلحین، مصلحین میں سے۔ اب اس مکالمے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس اسرائیلی نے خود ثابت کر دیا کہ وہ ایک گھٹیا کردار کا شخص تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے تو پکڑنا چاہا اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا تو صحیح کہ تو ہی ایک غوی مبین ہے، لیکن پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو پکڑنا چاہا جو ان دونوں کا دشمن تھا، لیکن یہ شخص سمجھا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا کہ شاید یہ میری طرف آ رہے ہیں، کیا ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف ہی آ رہے ہیں، اسی کو پکڑنا چاہتی ہوں۔ تو بس اتنی سی بات پہ وہ شخص کہنے لگا، چیخ اٹھا، اے موسیٰ، کیا تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جس طرح تم نے کل ایک اور شخص کو مار ڈالا تھا؟ گویا اس نے اپنی اس حماقت سے وہ کل کا راز فاش کر دیا کہ کل والا قتل موسیٰ علیہ السلام ہی نے کیا تھا، اس سے پہلے تک تو یہ معاملہ چھپا ہوا تھا۔ اس نے کہا تم صرف یہ چاہتے ہو کہ تم اس ملک میں بڑے جابر بن جاؤ اور تم نہیں چاہتے کہ تم اصلاح کرنے والوں میں سے بنو۔ اب اس شخص نے اپنی اصلیت دکھا دی، کہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ تو ہی ایک غوی مبین ہے، تو حقیقتاً وہ ایسا ہی شخص تھا۔ تو بہرحال اس سے ہوا یہ کہ یہ راز فاش ہو گیا۔ تو جب یہ راز فاش ہو گیا تو وہ ظاہر ہے وہ قبطی شخص جو تھا اس نے جا کے مخبری کر دی ہوگی، بتا دیا ہوگا کہ کل والا جو واقعہ تھا اس میں یہ قتل کرنے والا موسیٰ علیہ السلام۔ اب فرعون اور دوسرے جو عمراء سلطنت تھے، اور ظاہر ہے وہ شہر کی عام آبادی سے تھوڑے دور تھے، تو اب وہاں پہ جو بھی بات چیت ہو رہی تھی، وہاں کا
سے وہ سن کے ایک شخص وہاں سے دوڑتا ہوا آیا، وجاء رجل، اور آیا ایک شخص، من اقصى المدینتی، شہر کے آخری کنارے سے، دور کے کنارے سے۔ اب دور کا کنارہ وہی ہوگا جہاں پہ محلات ہوں گے، شاہی محلات ہوں گے۔ یس آپ دوڑتا ہوا آیا، اعلیٰ اس نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان الملا، بے شک سردار یعنی فرعون کے سردار، یا تامیرونا مشورہ کر رہے ہیں، بیکا تیرے بارے میں، لیقتلوکا تاکہ وہ قتل کر دیں تجھے، فخرج پس نکل جا، انی بے شک میں، لکا تیرے لیے، من الناصحین خیر خواہوں میں سے ہوں، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ اس شخص نے آپ کو یقین دلایا کہ وہ بالکل آپ کو صحیح مشورہ دے رہا ہے اور آپ کی بھلائی چاہتا ہے، لہٰذا آپ یہاں سے نکل جائیں۔ یعنی آپ کے ہاتھوں قبطی کے مارے جانے کی خبر جو ہے وہ حکومت تک پہنچ چکی ہے، اب ایوان حکومت میں آپ کے قتل کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ کے قتل کی رائے پہ سب متفق ہو چکے ہیں۔ یقیناً انہوں نے سوچا ہوگا کہ غلام قوم کا یہ فرد شاہی محل میں رہ کر خود یہاں رہتا ہے اور یہ اتنا سرکش ہو گیا ہے کہ آج اس نے ایک قبطی کو قتل کیا ہے، تو کل یہ شخص اپنی غلام قوم میں آزادی کی روح پھونک دے گا، انہیں ہمارے خلاف بغاوت پر آمادہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس سے پہلے کہ یہ ہمارے لیے بڑا مسئلہ کھڑا کرے، بہتر ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو یہ خبریں جب وہاں تک پہنچی موسیٰ علیہ السلام تک، اس شخص نے آ کے یقین بھی دلایا، اس نے کہا کہ وہاں آپ کے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، لہٰذا آپ یہاں سے نکل جائیں۔ فخرج منہا، پھر وہ نکلا اس شہر سے، خائفاً، وہی لفظ، یترقب، ڈرتے ہوئے اور چکنا رہتے ہوئے، انتظار کرتے ہوئے، قال، اور کہنے لگے، دعا بھی کی اللہ سے، رب نجنی، اے میرے رب مجھے نجات دے، من القوم الظالمین، ظالم لوگوں سے۔ اللہ سے دعا بھی کی ڈرتے ڈرتے، اور اپنے رب کو پکارتے ہوئے، پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے۔ تو یہاں تک ہی ہے آج کے لیے، کل انشاءاللہ ہم اس کو آگے کنٹینیو رکھیں گے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انا نسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک، شفاء لا یغادر سقما، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الہی آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔